सर, थैंक यू वेरी मच आपके कीमती वक़्त का। और इस सेशन के 3 हिस्से होंगे। पहला सवाल या पहला हिस्सा उन सवालों पर मुश्तमिल होगा जो साइंस का आम फ़हम रखने वाली ऑडियंस के क्वेश्चंस हैं। दूसरा फ़ील्ड रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे जो स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट और स्ट्रिक्ट टू द फ़ील्ड होंगे। और तीसरा जो होगा वो तालीमी निज़ाम के बारे में थोड़ी-सी आपके साथ गुफ्तगू की जाएगी। तो पहला और बड़ा बुनियादी सवाल है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में अगर लफ़्ज़ स्टेट इस्तेमाल किया जाए, तो इसका मतलब कैफ़ियत या हालत होती है और आम इंसान कैफ़ियत या हालत को अपने इमोशनल या साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करता है। यही स्टेट का लफ़्ज़ एक पार्टिकल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे पाउलीज़ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि एक पार्टिकल सेम क्वांटम स्टेट में नहीं हो सकते। और मुख्तसरन बात की है। और इसी तरह थर्मोडायनामिक के स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शंस नज़र आते हैं। तो आम आदमी जो स्टेट का मतलब लेता है, क्या साइंस भी स्टेट का मतलब वही लेती है? स्टेट का मतलब जो कि फिज़िक्स में जो लिया जाता है, ख़ास तौर पे बुनियादी ज़र्रात या फंडामेंटल पार्टिकल्स की फ़िज़िक्स के मौजू पे जब हम लफ्ज़ स्टेट का इस्तेमाल करते हैं तो इसका एक बहुत ही मखसूस और बहुत ही कोता मुख्तसर मतलब होता है, जो कि हमारी ज़िंदगी से आपने दुरुस्त फरमाया कि हमारी ज़िंदगी में हम जब हालत की बात करते हैं तो हम इंसान की जज्बात, नफ्सियात, ख़ानदानी हालात, घर के हालात, इन सारी तमाम चीज़ों को हम देख रहे होते हैं। लेकिन फ़िज़िक्स जो है वो ऐसा शोबा है जिसमें हम एक चीज़ को देख के उसकी तारीफ़ करने की कोशिश करते हैं मैथमेटिक्स की ज़बान में। अब इस ज़बान में हमको चंद डेफिनेशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे आप एक शहर से दूसरी शहर तक जा रहे हैं, आपसे कोई मोबाइल पे फ़ोन करके पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आप कह सकते हैं कि मैं जी इस वक्त मैं लाहौर जा रहा हूँ, या मैं लंदन जा रहा हूँ, या मैं पेशावर जा रहा हूँ। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि आप कब पहुँचेंगे। यार मुख्तसर मेरे ख्याल में मैं 2 घंटे में पहुँचूंगा। तो मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं कि इन दोनों बातों को एक स्टेट में हम डाल देते हैं, जिसमें कि आपकी रफ्तार, आपके निकलने का वक्त, रवाना होने का वक्त, आपका शायद आपका मुतवक्के पहुंचने का वक्त, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके हम एक स्टेट में लिख देते हैं। और जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, ये जो तारीफ है ये हमारे लिए मुकम्मल और कामिल तारीफ है, क्योंकि हमने सिर्फ इस चीज़ का हिसाब लगाना है कि आदमी निकला है, पहुंचेगा कब, इसकी रफ्तार क्या है, बस हम और कुछ नहीं जानना चाहते। तो हम एक बहुत ही मखसूस और मुख्तसर चीज़ की डिस्क्रिप्शन स्टेट के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्टेट को इस चीज़ की तारीफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। शायद आपको और सवाल करना हो, तो मैंने तो आपको सिर्फ एक फिजिसिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि हम स्टेट किस चीज़ को कहते हैं। अब उसमें किसी ज़र्रे की बरक़ी बार, उसकी मगनेटिसियत, उसकी तवानाई, ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सारी चीज़ों की हम का शुमार भी हम कर सकते हैं। जी तो जी, रियलिटीज़, असलियत या हकीकत, इसके ऊपर हमेशा से फिज़िक्स में काफ़ी बहस होती रही है कि किसी चीज़ को, और मैथमेटिक्स में भी काफ़ी इसको ज़ेरे बहस लेके आया है कि हकीकत क्या चीज़ है। अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो प्योर थॉट्स इसके लिए, इसकी जनरेशन के लिए काफ़ी है। और जो थॉट है वो हकीकी नहीं है, वो एक इनटेंजिबल चीज़ है, टेंजिबल चीज़ नहीं है। इनटेंजिबल चीज़ों से, यानी कि क्रिएशंस ऑफ द माइंड से ऐसी चीज़ तैयार की जाती है जो रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल होती है। इंजीनियरिंग में अप्लाई होती है, केमिस्ट्री में अप्लाई होती है, या फिजिक्स में अप्लाई होती है। इनटेंजिबल चीज़ों से हम टेंजिबल चीज़ों को निकालने की कोशिश करते हैं। अगर एक और ज़ुबान में इसको कहा जाए कि मैथमेटिकल इन रियलिटीज़ को फिजिक्स की रियलिटीज़ के साथ जोड़ के नताइज और वो मिकदारें निकाली जाती हैं जिनके ऊपर सारी इंजीनियरिंग मतलब अप्लाइड साइंस जो इस वक्त ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रही है, उसको खड़ा किया जाता है। तो गैर हकीकी चीज़ों से हकीकत की तरफ हरकत करना, क्या ये अपने आप में ये गैर मंतकी बात नहीं होती? हाँ जी, तो ये बहुत अच्छा सवाल है, और शायद ये सवाल आप
صرف ایک فزسسٹ نہیں بلکہ کسی فلاسفر سے بھی پوچھ سکتے ہیں. اس پہ میرے خیال میں مجھے ٹھیک سے یاد نہیں یہ کس نے کہا تھا، لیکن شاید البرٹ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ اس کائنات کے بارے میں سب سے زیادہ تعجب کن چیز یہ ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا بھی اس کے قوانین ہم لکھ سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں. The most amazing thing about the universe is that it is comprehensible at all. شاید آئنسٹائن نے کہا تھا. تو ٹھیک ہے، آپ درست فرما رہے ہیں کہ ایک یعنی انٹینجبل یا ایبسٹریکٹ خیال کو لے کے ہم حقیقت کی تعریف کس طرح کر سکتے ہیں. اب حقیقت کہنے کا مطلب میرا یہی ہے کہ ایک بہت ہی مختصر چیز ہے، یعنی کہ گاڑی کی رفتار یا بجلی کا کرنٹ یا وولٹیج یا کسی ایٹم کی توانائی کی حالت یا کیفیت یا کسی الیکٹران کی رفتار یا اس کا وزن، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں. تو جو ذہن ان مادی چیزوں کو دیکھتا ہے اور جو ذہن ان چیزوں کے بارے میں روز حساب لگاتا ہے، تو وہی ذہن جو ہے وہ میتھمیٹکس کو ڈیولپ کرتا ہے اور پھر اس کو لا کے اسی فزیکل ورلڈ پہ اپلائی کرتا ہے. تو میرے خیال میں کوئی یہ انٹینجبل چیز جو ہے یہ ہمیں دی نہیں گئی ہوتی، یہ ہمارے تجربے کا نتیجہ ہوتا ہے جس سے پھر ہم یہ قوانین لکھتے ہیں. اور ایک طرح سے آپ اس کو معجزہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کوئی کسی بھی چیز کا اگر ہم حساب لگائیں تو کیوں لگا سکتے ہیں. اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی بالکل ہی ایبسٹریکٹ میتھمیٹکس آج لکھ دیں اور 10 سال بعد یا 20 سال بعد اس کی اپلیکیشن بھی مل جاتی ہے. تو یہ اس سے بھی مطلب یہ میرے خیال میں کافی زیادہ تعجب کن بات ہے کہ اب اگر آپ نے کمپلیکس ویریبلس کے بارے میں پڑھا ہے تو یہ تو سب سے پہلے ایک انسانی دماغ کا ایجاد تھا اور اس کی کوئی اپلیکیشن نہیں نظر آ رہی تھی، لیکن بعد میں جا کے اس کو بہت یوز کیا گیا. تو جی بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے آخری بات کو مکمل کیا کہ کچھ چیزیں پہلے تیار ہو گئیں اور بہت بعد جا کے ان کا اطلاق لگا. اب ہمارے سننے والوں کے لیے میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ میتھمیٹکس کی ایک ناٹ تھیوری ہے، تھی نہیں بلکہ ابھی بھی موجود ہے. اب اس ناٹ تھیوری کافی پہلے کی تھی لیکن اب اس کا اسٹرنگ فیلڈ تھیوری میں اطلاق ہونا شروع ہو گیا کہ جیسے ایک ناٹ ہمارے پاس بنتی ہے ویسے ایک اسٹرنگ جو ہے ہمارے پاس وہ بنتی ہے. خیر یہ ایک علیحدہ بحث ہے. اتفاق سے اگلا سوال فلسفے کے اوپر ہی ہے. فلسفے کی تعریف کی جائے تو فلاسفی از دی، مختصر کروں تو فلاسفی از دی سائنس آف وزڈم. یہ عقل، علم، حکمت کی سائنس ہے. یہ سائنس مطلب ہماری والی سائنس نہیں، اس کو لوز ٹرمز میں سائنس کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے. عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ علم اور حکمت ہے، اور جو مخلوق جو بینگز علم اور حکمت رکھتی ہے فلاسفی وہ کہتی ہے دیز آر کانشیس بینگز. ان میں کانشیس ہے، کانشیسنیس ہے. دی کوالٹی آف بینگ اویک اینڈ اویئر از نون ایز کانشیسنیس. اب کانشیسنیس ہمیں ایک پارٹیکل کے اندر نظر آتی ہے کہ جب اس کو آبزرو کیا جاتا ہے تو وہ کچھ اور حالت شو کرتا ہے، جب آبزرو نہیں کیا جاتا تو وہ کچھ اور کیفیت میں آتا ہے، جیسے کہ ویو پارٹیکل ڈویلٹی اور ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ کی طرف ایک عام آدمی کا اشارہ ہے کہ کبھی تو یہ ایک ذرے کے طور پہ کام کرتا ہے، کبھی یہ ایک موج کے طور پہ کام کرتا ہے، کبھی تو نیوکلیس اپنی توانائی کا اخراج ریڈیشن کے ذریعے کرتی ہے اور کبھی نیوکلیس اپنی توانائی کا اخراج انٹرنل کنورژن نام کے ایک پروسیس کے ذریعے کرتی ہے. تو کانشیس بینگ کی یہ صلاحیت ہے کہ وہ فیصلہ لے سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر وزڈم پائی جاتی ہے. لیکن پارٹیکل فزسسٹ ہونے کے ناطے آپ اس بات کو کیسے بیان کریں گے کہ چھوٹے چھوٹے ذرے بھی فیصلے لے سکتے ہیں؟ تو آپ نے جس بات کا ذکر کیا ہے اس پہ کافی بحث ہوئی ہے پچھلی صدی میں اور ہوتی رہتی ہے. فاؤنڈیشنز آف کوانٹم میکینکس جو ہے یہ ایک اور فیلڈ ہے جس پہ کئی لوگ کام کرتے ہیں. اب میرا نہیں خیال کہ کسی ذرے کا شعور ہوتا ہے، کوئی کانشیسنس ہوتی ہے، یہ میرا ذاتی خیال ہے، اور لوگ جو بھی کچھ کہیں. لیکن یہ کوانٹم میکینکس میں ایک فزسسٹ
کے ذہن سے سمجھتا ہوں، اور جہاں تک جس طرح سے میں نے اس میں حساب لگایا ہے، کیلکولیشنز کیے ہیں، اپنا ریسرچ وغیرہ کیا، میں اس کو محض ایک امکانات کی میتھمیٹکس سمجھتا ہوں کہ ہر میجرمنٹ میں، ہر پیمانے میں ہم صرف ایک امکان کا حساب لگا سکتے ہیں. تو یہ کوپن ہیگن انٹرپریٹیشن بھی ہے، کیونکہ میں اس چیز کو روز بروز دیکھتا آ رہا ہوں. کسی کولائڈر میں نے کام کیا، 2 پارٹیکلز کا تصادم ہوا، اس سے کوئی تیسرا، چوتھا، پانچواں، 10واں پارٹیکل، اس کی توانائی اس میں ڈسٹریبیوٹ ہو گئی. تو ہم کبھی یہ پیشن گوئی نہیں کر سکتے کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن جب ہم ایک رجحان کو دیکھیں کئی ایسے تصادمات کے، یعنی کہ 1000، 10,000، تو پھر اس میں ہم کو کسی قانون کے آثار، کسی قانون کی کیا کہتے ہیں اس کو، لگتا ہے کہ کسی زیر قانون یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ایک ڈسٹریبیوشن آتا ہے جس کی تعریف ہم ایک بالکل ایگزیکٹ میتھمیٹیکل فنکشن سے کر سکتے ہیں. تو جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے، اب اس پہ بہت سارے لوگوں کے بہت مختلف خیالات ہوں گے، میرا ذہن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ صرف امکانات کی میتھمیٹکس ہے، اور آج کے زمانے میں ہمیں اتنا نہیں معلوم کہ ہم اس کے بارے میں کہہ سکیں کہ اس کے اور کیا مطلب ہو سکتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کی فیوچر جنریشن اور اس کے بعد والے جنریشن کے لیے ایسے سوالات ہیں، اور اس پہ بہت ڈیبیٹ چلی ہے. نیلز بور اور آئنسٹائن میں آپس میں، آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں، بہت بحث چلی ہے، کیونکہ آئنسٹائن بھی امکانات کی میتھمیٹکس یا پروبیبلسٹک میکینکس اس کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی، اور نیلز بور نے اس کو کہا تھا کہ بھئی اگر یہ قانون ہے، قدرت کا یہی قانون ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں اس سے اختلاف کرنے والے. تو اب یہ ڈیبیٹ تو ابھی بھی چل رہا ہے، اور میرے خیال میں تو چلتا رہے گا. جی، یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ اب اس وقت کے سب سے بڑے ایسٹرو فزسسٹ نیل ڈی گراس ٹائسن کی ایک کوٹ کیا جائے ان کو. نیل ٹائسن کہتے ہیں دی یونیورس از انڈر نو obligation میک سینس ٹو یو. بڑی خوبصورت بات ہے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں ہم، کہ وجود ہمیشہ سے 4 چیزوں کا رہا ہے، اور وہ 4 چیزیں زمان، مکان، مادہ اور توانائی ہے. اس کے علاوہ کوئی 5ویں چیز جو بھی کائنات میں چیز وجود رکھتی ہے وہ انہی 5 چیزوں کے تابع ہے، انہی 5 چیزوں سے مل کر بنی ہے، یا انہی 5 چیزوں سے، ان 5 چیزوں کے زیر اثر ہے: میٹر، انرجی، اسپیس اینڈ ٹائم. اب اگر کوئی چیز ان 4 چیزوں کے زمرے میں آتی ہے تو ہم یہ کہیں گے یہ چیز وجود رکھتی ہے. تو جب کچھ ذرے جو کہ بنتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر بنتے ہیں اور پھر ختم ہو جاتے ہیں، جب وہ اپنے وجود کو برقرار ہی نہیں رکھتے، تو پھر آپ ان کو ذرہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ گو کہ آپ ورچوئل پارٹیکل کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کی بنیاد کیا ہے کہ سائنس کی 4 اسلوب میں یہ اسلوب پورا نہیں آتا. جی میں سمجھا. تو سب سے پہلے تو ورچوئل پارٹیکل کا ذکر کرنے سے پہلے میں اس بات کا ذکر کروں گا کہ پارٹیکل اور اینٹی پارٹیکل کا تصادم جو ہے وہ دنیا کے کافی فزکس کے ایکسپیریمنٹس، تجربات میں استعمال کیے گئے ہیں، جن میں ہم ایک پارٹیکل کا وجود دیکھتے ہیں اور پھر اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ دوسرے ذرات وجود لے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ الیکٹران اور پوزیٹران کے تصادم میں سب سے آسان کیس یہ ہے کہ اس میں سے پھر روشنی نمایاں ہوتی ہے اور فوٹونز ہمیں ملتے ہیں. تو یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی پارٹیکل کا وجود ہوا ہے، وجود میں آیا ہے، وقت کے ساتھ وہ برقرار رہا ہے، اس کے بعد کچھ وقت کے بعد وہ ختم ہو گیا ہے اور پھر وہ غائب ہو گیا ہے، اور اس کی جگہ اور پارٹیکلز نے لے لی. تو وہ توانائی ختم نہیں ہوتی، لیکن وہ پارٹیکل، وہ ذرہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو ورچوئل پارٹیکلز کا تعلق جو ہے وہ اسی کوانٹم میکینکس سے ہے، امکانات کے حساب سے. آپ امکان کا حساب کس طرح لگاتے ہیں؟ ہم نے کوانٹم میکینکس کے مطالعے سے یہ سیکھا کہ چند ایسے ایکویشنز ہیں جن کو ہم مکمل طور پہ، جن کا حل ہمیں جس کا حل ہم نہیں کر سکتے.
تو اس کی جگہ ہم ایک اپروکسیمیٹ طریقہ یا ایک لگ بھگ طریقہ اس کو آپ کہہ لو وہ استعمال کرتے ہیں، جس میں کہ ہر ذرے کا آپ کسی بھی ذرے کے اوپر آپ اثر کرو تو اس اثر کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں ہم توڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے یہ اثر ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر اب یہ ذرہ جو ہے باہر نکل گیا، اب ہم نے اس کو دوبارہ دیکھا اور اس کے ذریعے، اس کو ہم اسکیٹرنگ تھیوری کہتے ہیں، اس کے ذریعے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کیسا اثر ہوا ہے۔ تو مثال کے طور پہ آپ کسی پتھر کو پھینکو، دیوار کے ساتھ، دیوار تک جاتا ہے، دیوار کے ساتھ لگتا ہے، پھر وہ نکل کے آتا ہے کسی اسپیڈ کے ساتھ۔ تو اگر آپ دیوار سے تصادم کا حساب نہ لگا سکیں لیکن دیوار کے ایک ذرے کے ساتھ تصادم کا حساب لگا سکیں تو آپ پھر ان ذرات، ہر ایک ذرے کے ساتھ اس کے تصادم کو پھر جمع کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ اثر ہونا چاہیے۔ اب اس جمع کو ہم دیکھ نہیں سکتے، یہ ہمارا اسمپشن ہے، اور اتفاق سے جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہم پیشن گوئی بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ذرات آپس میں تصادم کر کے پھر ایک فائنل اسٹیٹ جس کو ہم دیکھتے ہیں یہ باہر نمایاں ہوتا ہے، ان کو ہم ورچوئل پارٹیکلز کہتے ہیں، جو ہم نہیں دیکھ سکتے، جس کی امکان کو ہم جمع کر کے پھر ایک آخری پیشن گوئی کرتے ہیں، تو ان کو ہم ورچوئل پارٹیکلز کہتے ہیں۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ اس میں ہوتا اصل میں کیا ہے۔ یہ تو ہم نے ایک حساب لگانے کا طریقہ جو ہے، جیسے کہ جگاڑ ہو گیا، آپ کسی میکینک کو یہ نہ پتا ہو کہ گاڑی میں کیا ہو رہا ہے لیکن وہ ایک دو چیزوں کو ہاتھ پیر مار کے ٹھیک کر دے ایک دم سے، تو وہ جو اس نے کیا ہے وہ ورچوئل کام ہے، اس نے دیکھا نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے لیکن کام کر گیا ہے۔ تو اس میں یہ ایک نان ایگزیکٹ طریقہ ہوتا ہے جس میں ہم یہ اسیوم کرتے ہیں کہ ورچوئل ذرات ہیں لیکن دیکھ تو نہیں سکتے ان کو، وہ اسی لیے ورچوئل ہوتے ہیں۔ جی، کہتے ہیں ٹو فائنڈ آؤٹ دی ٹروتھ یو ہیو ٹو کوسچن ایوری تھنگ۔ حقیقت کو سامنے لانے کے لیے ہمیں ہر چیز کے اوپر سوال اٹھانا پڑے گا۔ یہی سوال خدا کے وجود کے اوپر اٹھایا سائنسدانوں نے یا سائنس کا فہم رکھنے والے لوگوں نے، اور صدیوں سے ایک بحث چل رہی ہے کہ کیا خدا کا وجود ہے یا نہیں ہے، کیا مذہب سائنس کے ساتھ آپس میں منسلک ہے یا اس سے بالکل مخالف ہے۔ تو بحیثیت سائنسدان، آپ اس بحیثیت سائنسدان irrespective of your religion، آپ مذہب اور سائنس کے آپسی تصادم کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں کوئی تصادم نہیں ہے مذہب اور سائنس میں۔ سائنس کا کام ہے طبیعت کا تعریف کرنا اور قوانین کو سامنے لانا، اور مذہب جو ہے وہ آپ کو ایک اخلاقی ڈھانچہ دیتا ہے، آپ کو خدا سے قریب کرتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ان میں کوئی تصادم ہے۔ ان کے یہ جہاں یہ دو چیزیں جو ہیں، سائنس کا محدود ایک وہ ہے ایپلیکیشن۔ جی، آج کی نئی نسل جو ہے، جو سائنس کو پڑھتی ہے، سمجھتی ہے، وہ اس طرح کے کوسچنز جنریٹ کرتے ہیں جو کہ سائنس اور مذہب کے بارے میں